अस्सलाम वालेकुम। खुदा और मोहब्बत पार्ट नंबर 30 के साथ मैं हाजिर हूँ। प्लीज़ लिसनर्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। जिम ने मुझे गुमसुम भीगी आंखों के साथ खड़ा देखा तो वो आगे बढ़कर उसने मुझे गले लगा लिया। सारी यूनिवर्सिटी नारों से गूंज उठी। मैं रो पड़ा। आंसू खुद ब खुद मेरी आंखों से बह निकले। जिम ने मेरे वजूद को मजबूती से गले से लगा लिया। रबीका ने आगे बढ़कर मेरे आंसू साफ कर दिए और धीरे से मेरे कान में बोली, फिक्र मत करो बागी लड़के, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने सारा की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाई, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। इतने में डीन आइजक के कमरे में से ऐलान होने लगा कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ फ़ौरन उनके कमरे में पहुँचूँ। एक बार फिर शोर मच गया। सब मेरे साथ ही डीन के कमरे की तरफ बढ़ गए। मेरा एक हाथ जिम ने और दूसरा रबीका ने थाम रखा था। उन सब को कमरे के बाहर छोड़कर मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी नज़र सारा पे पड़ी, जो गुस्से में सुर्ख चेहरे लिए डीन के कमरे से निकल रही थी। दरवाजे में ही उसका मेरे साथ टकराव हो गया। उसने चंद लम्हे मेरी तरफ देखा। निकलते निकलते उसने मेरा हाथ एक घड़ी के लिए थामा और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, फिक्र मत करो, फिक्र मत करना, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैंने तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से हड़ताल की कॉल करवा दी है। हम भी देखते हैं कि ये तुम्हें कैसे यहाँ से बाहर करते हैं। सारा मेरा हाथ छोड़कर बाहर निकल गई। अंदर कमरे में सर आइजक इंतहाई गुस्से के आलम में कमरे में टहल रहे थे। सारा को मुझसे बात करते देखकर तो उनका चेहरा बिल्कुल ही बिगड़ गया। सामने मेज़ पर परली जानब जूरी के दो अरकान भी बैठे हुए थे। सर आइजक मेरी तरफ पलटे और गुस्से में गुर्राए। देख रहे हो मिस्टर हमाद अमजद रजा, तुम्हारी वजह से इस यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली मर्तबा डिसिप्लिन की कैसी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी के नाम पर धब्बा लग रहा है। पहली मर्तबा इस यूनिवर्सिटी में तलबा ने मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ जाने की जुर्रत की है। बगावत और इस सब के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। मैंने सुकून से उनकी बात सुनी। आप ये कैसे कह सकते हैं? मुझे तो यूनिवर्सिटी आए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ। आप गेट का रजिस्टर देख सकते हैं। जबकि ये तमाम स्टूडेंट्स सुबह से आपके दफ्तर के बाहर बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी में जमा हो चुके थे। तुम इस कदर ख़तरनाक हो कि तुम्हारी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम ये सलाहियत रखते हो कि अपनी गैर मौजूदगी में भी इन सब को गुमराह कर सको। भटका सको। तुम्हारी मौजूदगी इस यूनिवर्सिटी की सलामती के लिए एक मुस्तकिल ख़तरा है।
سر آئزیک کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس وقت مجھے اور اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے۔ میں نے دھیرے سے کہا، آپ یک طرفہ فیصلہ کرنے کے عادی لگتے ہیں۔ آپ نے یک طرفہ طور پر فیصلہ کر کے مجھے کلاسز لینے سے منع کر دیا، لیکن میں نے اس پر بھی احتجاج نہیں کیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ انکوائری میں کوئی خلل پڑے۔ اس وقت بھی جوری جو فیصلہ کرے گی مجھے قبول ہوگا۔ میرا جواب سن کر سر آئزیک دانت کچکچا کر ہی تو رہ گئے۔ وہ مجھے جوری کے سامنے اشتعال دلا کر کچھ مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن اب میں بھی اس کھیل کو پوری طرح سمجھنے لگا تھا۔ جوری نے مجھے مطلع کیا کہ وہ غیر مشروط طور پر مجھے کلاس لینے کی اجازت تو دے رہی ہے، لیکن 2 دن بعد ہونے والی بڑی تقریب میں اپنا ٹرم پیپر یونیورسٹی کی لائبریری یا ریکارڈ میں جمع نہیں کروا پاؤں گا، تا وقت یہ کہ میرے خلاف انکوائری میرے حق میں ختم نہیں ہو جاتی۔ فیصلہ سنا کر جوری کے ممبروں نے مجھ سے یہ درخواست بھی کی کہ اپنے طور پر لڑکوں کو جا کر کنٹرول کروں اور تمام اسٹوڈنٹس کو کلاس میں جانے کے لیے مجبور کروں کہ ان کے اس برتاؤ سے بات اب یونیورسٹی کی دیواروں سے باہر جانے لگی تھی، جس سے یونیورسٹی کی بدنامی کا خدشہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے جوری سے وعدہ کیا کہ میں اسٹوڈنٹس سے ہڑتال ختم کرنے کی اپیل ضرور کروں گا۔ جوری ارکان باہر نکلے گئے۔ شاید میں بھی باہر جانے کے لیے پلٹا۔ سر آئزیک جو اب بھی بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہے تھے رک گئے اور مجھے پیچھے سے آواز دی، مسٹر حماد، سارا میری اکلوتی اور بے حد لاڈلی بیٹی ہے، لیکن ابھی بہت نادان ہے۔ اگلے سال میں نے اور اس کی ماں نے اس کی شادی کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ لڑکا ہمارے خاندان کا ہے اور ہماری امیدوں کا چراغ ہے۔ امید ہے تب تک تم اس یونیورسٹی میں رہو گے، سارا کی شادی میں شریک ہو سکو۔ ظاہر ہے بطور اس کے بہترین دوست ہونے کا حق بھی تو ادا کر سکو۔ آپ بے فکر رہیں سر، سارا واقعی میری بہترین دوست ہے، اور اگر اس کی شادی میں شریک ہونے کے لیے مجھے اپنے ملک سے بھی دوبارہ یہاں واپس آنا پڑا تو میں اس کی شادی میں شرکت کے لیے ضرور آؤں گا۔ مجھے بس آپ کے دعوت نامے کا انتظار رہے گا۔ میں سر آئزیک کو خود کو گھورتا چھوڑ کر باہر نکل آیا تو گویا یہاں مذہب کے ساتھ ساتھ ایک محبت کرنے والے باپ میرے خلاف برسروں پیکار تھا۔ یہ سمجھتا تھا کہ میں اس کی لاڈلی بیٹی کو اس کو چھین کر لے جاؤں گا۔ کیا ساری بیٹیوں کے باپ ایک سا ہی سوچتے ہیں؟ وہاں علیم الدین اور یہاں سر آئزیک۔ میں نے بڑی مشکل سے باہر جمع لڑکے اور لڑکیوں کو دوبارہ کلاس میں
جانے کے لیے آمادہ کیا، جم کے تو باقاعدہ ہاتھ پاؤں جوڑنے پڑے، تب جا کر کہیں وہ مانا۔ ربیکہ اس بات پر بے حد خفا تھی کہ میں نے اندر ٹرم پیپر پیش نہ کرنے کی شرط پر حامی کیوں بھری۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سارا کھیل ہی مجھے اس پیپر کو پیش نہ کرنے کی خاطر کھیلا گیا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے دوسرے کسی طالب علم جم وغیرہ کو بھی عتاب کا نشانہ بنایا جائے۔ مجھے انکوائری کے خاتمے تک انتظار کرنا ہی تھا۔ سارا بھی وہیں کھڑی چپ چاپ ہماری بحث سنتی رہی، اور اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں، جیسے اس کے اندر بہت سے سوال مچل رہے تھے لیکن وہ انہیں پوچھ نہیں سکتی تھی، جیسے اس کے اندر ایک جنگ سی جاری ہو۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اس کے آگے چٹکی بجائی، وہ چونک سی گئی۔ میں نے اسے چھیڑا، ہے مس آئزیک، دیکھا لوگ ہم سے کس قدر خوفزدہ ہیں۔ مسلمان تو نام تو اتنا خوفناک تو کبھی نہیں تھا۔ تمہارے پاپا نے مجھے تمہاری مستقبل کی شادی میں باراتی کی حیثیت سے دعوت نامہ بھی دے ڈالا ہے۔ انہیں ڈر ہے کہیں میں تمہیں بھگا کر نہ لے جاؤں۔ سارا اور ربیکہ دونوں ہی ہنس پڑے۔ ربیکہ نے ٹھنڈی آہ بھری، اف سر آئزیک کو کون سمجھائے، تم کسی لڑکی کو نہیں بلکہ مجھ جیسی کئی لڑکیاں تمہیں اپنے ساتھ بھگا لے جانے کی طاق میں ہیں۔ ربیکہ یوں ہی سب کے لبوں پر مسکراہٹیں بکھیرتی رہی، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ سارا ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ نہ تھی، جانے اس کے دھاگے کہاں الجھے ہوئے تھے۔ یونیورسٹی کا بڑا ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آج سب طالب علم اپنا اپنا ٹرم پیپر جمع کروانے کے بعد ہال میں جمع ہوئے تھے۔ یہاں پر آج چند بہترین طالب علموں کو اپنا یہ پرچہ اور تحقیق سب طالب علموں کے سامنے پڑھ کر سنانے کا موقع دیا گیا تھا۔ انتظامیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ آج صرف 3 اسٹوڈنٹس جنہوں نے پچھلے سیمسٹر میں یونیورسٹی بھر میں پہلی 3 پوزیشنز لی تھیں، وہی اپنا منتخب شدہ پیپر پڑھیں گے اور پیش کریں گے۔ خاصی بڑی تقریب تھی۔ لندن کے میئر صاحب حسب معمول مہمان خصوصی تھے۔ لوگوں کی تعداد پچھلے چند ہفتوں سے جاری انتظامیہ اور میرے خلاف چپقلش بہت زیادہ تھی، جانے یہ خبر کہاں کہاں گئی تھی۔ سائنس کے دور میں لوگوں کو لا علم رکھنا بھی بہت مشکل کام تھا۔ ہال میں اخباری رپورٹر اور فوٹوگرافرز اکٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے بہت کم ہی ایسے ہوں گے جو میرے چہرے سے واقف ہوں گے۔ بقول جوزف ان میں سے ہر ایک کم از کم میرے نام سے واقف ضرور ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں سر آئزیک نے اسٹیج پہ آ کر مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کیا۔ ان بڑے ناموں کا
اعلان کیا، جنہوں نے یونیورسٹی کو لاکھوں پاؤنڈز چندہ سالانہ دیتے تھے، اور جن میں سے اکثر اس وقت تقریب کی پہلی رو میں موجود تھے۔ سب کے نام یہودیوں کے ہی تھے، ان میں سے ان کی اکثر کی اولادیں اسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھیں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ پہلے چند طلباء و طالبات کو ان کی غیر معمولی قابلیت پر سند اور میڈل وغیرہ دے گئے تھے۔ اس کے بعد ان اسٹوڈنٹس کو پرچہ پڑھنے کی دعوت دی گئی تھی، جن کے نام آج فہرست میں شامل تھے۔ ان ناموں میں سارہ کا نام بھی تھا۔ پچھلے سیمسٹر میں بھی ہمیشہ کی طرح اس نے ہی پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ سب سے پہلے جیمی فوکس نامی لڑکی نے معاشرت پر اپنا پرچہ پڑھا اور ہال سے خوب داد وصول کی۔ اس کے بعد مارٹن نامی سال اول کے طالب علم نے لندن کی پرانی عمارتوں کے بارے میں اپنی تحقیق پیش کی۔ اس کا پرچہ بھی تو لاجواب تھا۔ ہال میں اسے بھی جی بھر کر ستائش کا انعام دیا۔ اس کے بعد سارہ کا نام پکارا گیا۔ بلیک کوٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس سارہ نے سفید قمیص کے ساتھ اپنا پسندیدہ اسکارف بھی گلے میں ڈال رکھا تھا۔ اس نے مجھے ایک دن بتایا تھا کہ سرخ رنگ کا یہ اسکارف وہ صرف خاص موقعوں پر ہی پہنتی تھی۔ آج بھی اس نے اپنے لمبے بال پیچھے کس کے باندھے ہوئے تھے اور دور سے کسی اسکول کی طالبہ ہی لگ رہی تھی۔ سارہ کا نام پکارے جانے پر ہماری ساری کلاس نے شور مچایا، جن میں جم اور ربیکا سر فہرست تھے۔ سارہ مسکراتی ہوئی اسٹیج پر چڑھ آئی۔ اس نے ہال کے تمام حاضرین کو صدر تقریب کا شکریہ ادا کیا، اور پھر اس نے اپنے سامنے اسٹیج پر بنے چھوٹے سے شیشے کے روسٹم ڈائس پر رکھے اپنے پرچے کا پہلا صفحہ پلٹا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے پرچے کا عنوان ہے ہولوکاسٹ، ایک نظریہ یا ایک حقیقت۔ آج سے 3 ماہ پہلے بھی میں نے اسی موضوع پر پہلے حصے کی حیثیت سے انعام بھی حاصل کیا تھا۔ آج میں پھر اسی پہلے حصے کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب کی توجہ مجھے حاصل رہے گی۔ پہلی قطار میں سر آئزیک بیٹھے فخر اور مسرت سے اپنی بیٹی کا پراعتماد انداز دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ساتھ بیٹھے میئر اور چند دیگر مہمان خصوصی کو دھیرے سے بتایا کہ سارہ ان کی بیٹی ہے۔ سب نے ستائشی انداز سے سر ہلائے۔ سارہ کی بات جاری تھی۔ یہاں میں اس بات کا بھی اعتراف کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتی کہ پہلے حصے کو تحریر کرتے وقت میں نے تحقیق کی بجائے زیادہ تر مواد اکٹھا کرنے پر اپنی توجہ قائم رکھی تھی۔ شاید اس وقت تک مجھے کچھ تحقیق کرنے کی مجھے عادت نہیں تھی، یا پھر تصویر کا ایک رخ دیکھتے رہنے کی وجہ سے میں نے
دوسرے رخ کو پلٹنے کی کبھی کو ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ آج میرا ٹرم پیپر پوری تحقیق اور دلائل کے بعد مرتب ہوا ہے۔ میرے پاپا سر آئزیک نے مجھے ڈنکے کی چوٹ پر اور سچ بولنے اور سچ سننے کی تربیت دی ہے، اور سچ یہ ہے کہ آج میں اگر آپ کے سامنے اسٹیج پر فخر سے کھڑی ہوں تو یہ فخر دینے والے میرے پاپا میرے سب سے بڑے استاد خود ہیں۔ سارے ہال میں اس بات پر تالیاں بجائیں۔ سر آئزیک کا سر کچھ مزید تن گیا۔ سارا نے پہلے صفحہ ختم کر کے دوسرا صفحہ پلٹا۔ ہولوکاسٹ پر تحقیق کے دوران میں نے سچ اور مفروضے کی ایک عجیب سی جنگ دیکھی۔ یہ جنگ باہر ہو رہی تھی اور خود میرے اندر بھی۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ لوگوں کو سچ کہنے اور سچ سننے سے اس قدر گریزا دیکھا کہ ایک عجیب انسان ہماری زندگیوں میں سے آیا اور اس نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ میں نے پاپا کے بعد سچ کا دوسرا سبق اسی انسان سے سیکھا۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ کوئی کس طرح سچ پر قدم جما کر کھڑا ہو سکتا ہے اور کیسے پوری کائنات سے ٹکر لینے کی ہمت کر سکتا ہے۔ میرا آج کا ٹرم پیپر یہ تحقیق اور یہ تجربہ میری نہیں بلکہ اسی سچے انسان کی تحقیق ہے جس کا نام حماد رضا ہے۔ ہال میں جیسے کسی نے بم کا دھماکہ کر دیا ہو، اتنا شور کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دے۔ سر آئزیک غصے سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کسی سے چلا کر مائک بند کرنے کا کہا۔ تب تک جم ڈیوڈ وغیرہ نے ہال کے آڈیو سسٹم پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان اونگتے ہوئے رپورٹرز اور فوٹوگرافرز کے وجود میں کے جسم میں جیسے کسی نے بجلی سی بھر دی ہو، وہ دھڑا دھڑ سارا اور دیگر لوگوں کی سر آئزیک کی تصویریں بنانے لگے۔ میئر نے سر آئزیک کو آہستہ سے ان کے کان میں کہا۔ شاید ان کی توجہ اخبارات رپورٹر کی طرف کروائی۔ سر آئزیک بے بسی کے عالم میں خون کے گھونٹ پی کے رہ گئے اور ہاتھ ملتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گئے۔ خود میرے لیے یہ کسی دھماکے سے زیادہ نہ تھا کہ میرے وہم و گمان میں نہ تھا کہ سارا اپنے پرچے کی جگہ میرا پرچہ پڑھنے کے لیے آئے گی۔ اس نازک سی لڑکی کی حد جرأت نہ جانے کہاں تک ختم ہوتی ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ سارا کی تقریر جاری تھی۔ نظریہ ہولوکاسٹ کی ابتدا صہیونی ورلڈ آرڈر کے اسرائیلی لیڈر اور وزیر اعظم ڈیوڈ بن گورین کی تحقیق سے شروع ہوتی ہے اور اس کے لیے جرمنی کے لیڈر اور دوسری جنگ عظیم کے ایک مشہور کردار ہٹلر کو ہدف بنایا۔ وجہ امریکہ اور برطانیہ کی یہودی رہنماؤں کی یقین دہانی کروائی کہ جنگ عظیم کے بعد جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد آزاد سلطنت یہودیوں کے نام ہوگی۔
سارا میرا ٹرم پیپر پڑھتی جا رہی تھی اور ہال پر ایک سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرمن اور ہٹلر کیوں ہدف بنائے گئے؟ جواب ہٹلر کی یہودی دشمنی سے ظاہر ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہودیوں کو جرمن سے بدر کر دیا گیا تھا۔ اسلحہ اور دیگر جنگی ساز و سامان کی فیکٹریوں یہودیوں سے چھین لی گئی تھیں۔ کولبی اسامیوں اور عہدوں سے یہودیوں کو ہٹا کر جرمن باشندوں کو تعینات کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہودی جرمنی کے خلاف ہو گئے تھے۔ یہ سلوک نہ صرف جرمن بلکہ رومانیہ اور دیگر کئی ممالکوں نے بھی یہودیوں کے ساتھ روا رکھا تھا، اور یہی ہولوکاسٹ کی نظریے کی ابتدا ہوئی۔ شروع میں نے بھی بغیر تحقیق کے حق سے چھپنے والی بہت سی کتابوں کے حوالے لے کر اسے سچ مان لیا تھا، لیکن آج حماد رضا اس کے پرچے پر اس کی تحقیق کے نتیجے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہودی مصنفین اور محقق آج تک اپنی بڑی ہلاکتوں کے بارے میں ایک بھی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ جرمنوں کے ہاتھ یہودیوں کی ہلاکتیں تو ضرور ہوئیں، لیکن اصل تحقیق اور تمام تر شواہد کے ثبوت چند ہزار لاکھوں ہلاکتوں سے زیادہ تصدیق نہیں کر پائے۔ سر آئزک نے غصے میں اٹھ کر دوبارہ ہال سے باہر جانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک ہال سے باہر موجود لوگ بھی اندر گھس آئے تھے، اور دروازے کے قریب اور ہال کے اندر نشستوں کے درمیان بنے راستوں میں اس قدر ہجوم تھا کہ وہ ملا کر وہیں کہیں بھٹکتے رہے۔ سارا بولتی رہی۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنے بڑے پیمانے پر جرمن فوج نے یہودی قتل عام کیا بھی تھا تو اس وقت کے اخبارات، جرائد اور رسائل اس بارے میں اس قدر خاموش کیوں ہیں؟ پچھلے کئی دنوں میں نے دوسری جنگ عظیم سے لے کر ہولوکاسٹ کا نظریہ سامنے آنے تک کے دوران کے ہمیشہ اخبارات بھی اور رسالے بھی اور ہر خبر چھان ماری، لیکن مجھے اتنی بڑی ہلاکتوں کی خبر جرمن دشمن اخبارات اور رسائل میں بھی نہیں ملی۔ آخر کیوں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہولوکاسٹ کا الزام جرمنوں پر لگایا جاتا ہے، لیکن اس وقت کی یہودی قوم کی طرف سے دباؤ فلسطین اور قبلہ اول اور غلام کی پہاڑیوں کی طرف نقل مکانی کی صورت میں ہی کیوں نکالا گیا؟ میں جانتی ہوں کہ قبلہ اول ہر یہودی کے لیے اپنی زندگی سے بھی زیادہ مقدس ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ اس نقل مکانی کے لیے ہولوکاسٹ کے نظریے کا ہی سہارا لیا جاتا؟ کیا کوئی مجھے جرمنوں کے خلاف اٹھائے جانے والے کسی اقدام کے بارے میں بتائے گا؟ اصل مجرم تو یہودیوں کے نزدیک جرمن تھے، لیکن ان کے خلاف ایسا کچھ نہیں کیا گیا جس کا کوئی قابل ذکر کہیں بھی سنائی دیا ہو۔ آخر کیوں؟ سارا نے ان سب تصنیفات کے نام پڑھے جن میں سے میں نے ہولوکاسٹ کے نظریے کے خلاف ثبوت یا شواہد اکٹھے کیے تھے، اور تمام اسٹوڈنٹس کو ان تصانیف کو ایک بار پڑھنے کا مشورہ بھی دیا۔
مجھے یقین ہے اتنے دنوں میں سارا نے خود بھی ایسی ہر ایک تصنیف کو چھان مارا ہوگا جس کا حوالہ میں نے اپنے پرچے میں دے دیا ہے۔ آخر میں سارا بولی، بحث یہ نہیں ہے کہ ہولوکاسٹ مفروضہ ہے یا حقیقت، بحث تو یہ ہے کہ سچ کو زمانے کے سامنے پیش کرنے سے اور سچ کو بولنے سے اس قدر خوف زدہ کیوں ہے۔ میں اپنی نئی نسل کو اس بات کی دعوت دیتی ہوں کہ ہمیں خود آگے بڑھ کر سچ کے نقاب کو الٹنا چاہیے۔ اگر ہمارے بزرگوں نے اس وقت کچھ مقاصد حاصل کرنے کے لیے غلط بیانی سے کام لیا تھا تو کیا ضروری ہے ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں؟ کیوں نہ ہم خود چل کر سچ کو تلاش کریں۔ حماد امجد رضا کا یہ پرچہ، یہ ٹرم پیپر تو صرف ایک ابتدا ہے، ہماری نئی نسل کو سچ کی طرف بلانے کی ابتدا۔ حماد نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ ہولوکاسٹ سراسر جھوٹ ہے، لیکن اس نے اس مفروضے کو سچ ہونے پر انگلی اٹھائی ہے۔ اس نے اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ ایک قوم کے مظالم اگر ثابت ہو جائیں تب بھی اس کا بدلہ کسی سازش کے ذریعے دوسری قوم سے لینا بے انصافی ہے۔ حماد کا یہ ٹرم پیپر اسرائیل کی حدوں میں تو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، کیونکہ جو ہو چکا ہے اسے بدلنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہم یہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ کس نے کہاں اور کہاں پر اور کتنی غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ میں پھر کہوں گی، یہ ہم سے 3 نسلیں پہلے کیے گئے لوگوں کے اچھے اور برے اعمال ہیں، تو پھر ہم آج کی نسل اس کی جواب دہی کیوں کرتے پھرتے؟ یاد رکھیے، دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو ہماری نسل کو ہی آگے آنا ہوگا، پھر چاہے وہ نسل یہودی ہو یا مسلمان، یورپین ہو یا امریکن یا پھر افریقن۔ ہمیں اپنا امن کا نظریہ خود پیش کرنا ہوگا۔ جو ہو چکا سو ہو چکا۔ جس نسل، جس قوم کے بزرگوں نے جو کچھ بھی کہا، چاہے اپنی دانست میں درست ہی کیوں نہ کہا ہو، اور وقت نے اسے غلط ثابت کر دیا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ سب ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ ہمیں حال میں جینا ہے، ماضی کا حصہ بن کر اپنے بزرگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا ان کے جرم سے کئی زیادہ سنگین جرم ہے، کیونکہ شاید انہوں نے کام یا غلطی سمجھ کر نہ کیے ہوں۔ وہ اپنے اور ہر قوم کی نئی نسل کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ ہولوکاسٹ اور اس جیسے کسی بھی مفروضے کی حقیقت کو جاننے کے لیے خود تحقیق کریں، خود قدم آگے بڑھائیں، چاہے وہ مفروضہ کسی بھی قوم یا نسل سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو۔ اپنی دوستی اور دشمنی کی بنیاد اس نئی نسل کو خود رکھنی پڑے گی۔ ہم سے پہلے گزرے ہوئے ہمارے بوڑھوں کی دشمنیاں ہمیں ان کے ساتھ ہی دفنانی ہوں گی۔ سارا نے میرے ٹرم پیپر کا آخری صفحہ بھی ختم کر دیا اور اسٹیج سے اترنے کے بعد آگے بڑھی۔ ہال پر کافی دیر تک رات سا سکوت طاری رہا اور پھر سب سے پہلے میئر لندن کے میئر اور مہمان خصوصی اٹھ کر سارا کے لیے تالی بجائی۔ پھر اس کے بعد دو
کے بعد چار اور میرا ٹرم پیپر میری طرف بڑھا کر بولی، یہ لو تمہارا ٹرم پیپر، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اس یونیورسٹی کے ہر طالب علم کے پاس آج شام تک اس ٹرم پیپر کی ایک ایک نقل پہنچ جائے گی۔ تم نے سچ کے جس سفر کی دعوت دی ہے وہ آج اسی یونیورسٹی کے اسٹیج سے میں نے شروع کر دیا ہے، اور اب تم دیکھنا کہ بہت جلد تمہارے قافلے میں لاکھوں نوجوان شامل ہو جائیں گے۔ ہمارے ارد گرد اسٹوڈنٹس اور اخباری نمائندے اور ہمارے ذاتی دوستوں کا ہجوم تھا۔ اخبار والے دھڑا دھڑ میری اور سارا کی تصویریں بنا رہے تھے۔ رپورٹرز اپنے مائک آگے کیے جانے اور کیا کیا سوال کر رہے تھے، مجھے ان سب باتوں کا ہوش ہی کہاں تھا۔ دفعتاً میرے سامنے سارا کی جگہ ایمان نے لے لی۔ میں نے چونک کر ایمان کو دیکھا اور ہال کا شور ساکت ہو گیا، لوگ ساکت ہو گئے۔ ایمان دھیرے سے مسکرائی۔ میں نے کہا تھا نا، محبت فاتح عالم۔ دفعتاً ایمان کی جگہ پھر سارا نے لے لی۔ ہم دونوں کے گرد ربیکہ، جم، ڈیوڈ اور ٹینا نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھیرا سا بنا رکھا تھا تاکہ ہم ہجوم کے دھکوں سے بچ سکیں۔ میں نے سامنے کھڑی سارا کے بال ہاتھ بڑھا کر بکھیر دیے۔ سارا مسکرا دی، سارا ہال مسکرا رہا تھا، ساری دنیا مسکرا رہی تھی، ساری کائنات مسکرا رہی تھی۔ پارٹ 30 اختتام پذیر ہوا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے چینل سبسکرائب کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ، خوش رہیں۔